बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर ये कि वजीर आजम और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबता। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर एर्दोगान को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। तुर्की के आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वजीर आजम ने अपने हालिया दौरा इस्तांबुल और लाचेन के दौरान मुलाकातों का भी जिक्र किया। वजीर आजम का पाक भारत कशीदगी में गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। कहा, गैर मुतज़लज़ल हिमायत पाक तुर्किया भाईचारे की तारीख में शानदार बाब का इजाफा है। गजा की सूरत हाल, इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर एर्दोगान ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने ओमान के सुल्तान हेसम बिन तारिक को भी टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। पाक भारत कशीदगी के दौरान ओमान के मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। ओमान के सुल्तान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म और काज़ाकिस्तान के सदर के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। शहबाज शरीफ ने सदर और अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। खित्ते की सूरत हाल पर बात की और कहा, सदर काज़ाकिस्तान के दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। सदर काज़ाकिस्तान ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, रवां साल के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करूंगा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को टेलीफोन किया और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। तमाम रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और उन्हें ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर्स को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वफाकी वज़रा को भी फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद दी। मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज़ नईमुर रहमान, शाह अवैस नौरानी और आफ्ताब अहमद शेरपाव को भी फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद दी। कल से हर जगह घूम रहा हूँ। मरियम नवाज कहीं नहीं गई, फिर भी टीवी पर साफ सुथरा पंजाब दिखाया जा रहा है। ये मैनेजमेंट है उनकी। दयाले मेयर कराची के पंजाब हुकूमत पर वार। कहा, हमारे पास मीडिया मैनेजमेंट के पैसे नहीं। सियासत में आने से पहले एमकेएम को मुस्तकिल कौमी मुसीबत समझता था, अब लोग मुस्तरद कौमी मूवमेंट कहते हैं। जमात इस्लामी का मकसद खालें जमा करना और लोगों की खाल उतारना है। कराची में कितने एमएलए हैं एमकेएम के? 36 एमपीएस। मैं एमकेएम वाला नहीं हूँ भाई, मुझे चूना लगाना नहीं आता। जब तक सियासत में नहीं आया था ना, एमकेएम को कहते थे मुस्तकिल कौमी मुसीबत। कुछ लोग अभी कहते हैं मुस्तरद कौमी मूवमेंट। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे। उनका मकसद था खाल जमा करना और मकसद रहेगा कि लोगों की खाल उतार के खाल जमा करते रहो। उनका बस चले तो वही इल्जाम लगाते, मुर्तज़ा वहाब तो अपनी शर्ट को साफ नहीं कर पाए। लाहौर की चीफ मिनिस्टर साहब कहीं गई नहीं, लेकिन सारे टीवी चैनल्स पे साफ सुथरा पंजाब आ रहा है। ये मैनेजमेंट है उनकी। मेरे पास केएमसी में इतने वसाइल नहीं है भाई कि 30 अरब रुपया खर्चा किया जा रहा है। मेहनत कर, हसद ना कर। हसद का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईद पर भी अपनी नाकामियां छुपाने के लिए फजूल तनकीद से बाज नहीं आए। पंजाब के लोग मरियम नवाज को दुआएं दे रहे हैं और सिंध के अवाम ताफुन भरी फजाओं पर आपको कोस रहे हैं। अपनी नाकिस काकर्दगी का गुस्सा हम पर मत निकालें। मरियम नवाज का ग्राउंड पर जाना इसलिए ज़रूरी नहीं क्योंकि इंतज़ामिया मौजूद है। 1.5 लाख के करीब लोग ग्राउंड पर हैं। 2 दिन से वज़ीर आला सिंध और उनके वज़रा की फ़ौज मंजर से गायब है। आप सिर्फ कराची को साफ करने की सलाहियत नहीं रखते। 16 साल से सिंध हुकूमत और बच्चे जमूरों का एक ही रोना है। बात मीडिया मैनेजमेंट की नहीं, मीडिया जो देख रहा है वही नशर कर रहा है। सिंध हुकूमत के पास बताने को कुछ है ना दिखाने को कुछ। वफाकी बजट मंगल को कौमी असम्बली में पेश होगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बजट के लिए असम्बली इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 13 जून को बजट पर बहस का आगाज होगा। पार्लिमानी जमातों को कवायद व ज़वाबित के मुताबिक वक्त दिया जाएगा। बजट पर बहस 21 जून को समेटी जाएगी। 24 और 25 जून को डिमांड्स, ग्रांट्स, कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को असम्बली से फाइनेंस बिल की मंजूरी होगी। 27 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और दीगर उमूर पर बहस और वोटिंग होगी। असम्बली सेशन में किसी किस्म की तब्दीली स्पीकर की इजाज़त से ही मुमकिन होगी।
بجٹ میں حکومت کی کوشش ہے کہ عوام پر ٹیکسوں کا مزید بوجھ نہ ڈالا جائے، ٹیکس چوری پر قابو پا کر ٹیکس وصولی میں اضافہ کیا جائے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں بھارت سمجھتا ہے پاکستان کا پانی روک کر ہماری معیشت تباہ کر سکتا ہے، یہ بھارت کی بھول ہے، بھارت کو پانی روکنے دیں گے نہ پانی سے کھیل کھیلنے دیں گے۔ اس بجٹ کے لیے جو تجاویز مرتب کی ہیں اس میں کوشش یہی ہے کہ عوام پر مزید ٹیکسوں کا بوجھ نہ ڈالا جائے، ٹیکس چوری کو قابو پا کر ٹیکس محاصل کے اندر زیادہ سے زیادہ اضافہ کیا جائے۔ بھارت سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے دریاؤں کا پانی روک کر وہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ اس کی بھول ہے۔ نہ ہم پاکستان کے حصے کا پانی اسے روکنے دیں گے اور نہ ہی ہم اسے پانی سے کھیل کھیلنے دیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم ترجیحی بنیادوں پر دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر مکمل۔ معاشی ترقی کا ہدف حاصل نہیں کیا جا سکا، قومی اقتصادی سروے کل 2:30 بجے جاری کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب معاشی ٹیم کے ساتھ سروے جاری کریں گے۔ معاشی شرح نمو 2.68% رہی، ہدف 3.6% تھا۔ معیشت کے حجم میں 39 ارب 30 کروڑ ڈالر اضافہ، پاکستانیوں کی فی کس آمدن $1,824 سالانہ رہی۔ گندم کی پیداوار 32 ملین ٹن سے کم ہو کر 29 ملین ٹن ہو گئی۔ چاول کی پیداوار 98 ملین ٹن سے گھٹ ہو کر 97 ملین ٹن پر آ گئی۔ گنے کی پیداوار 87 ملین ٹن سے کم ہو کر 84 ملین ٹن رہی۔ کپاس کی پیداوار 30.7% کم ہوئی۔ تیل دار فصلوں کی پیداوار 83,000 ٹن سے بڑھ کر 91,000 ٹن تک پہنچ گئی۔ کراچی کے لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی فیکٹریوں میں لگی آگ مزید پھیل گئی۔ 18 گھنٹے سے زائد وقت گزر گیا، سخت جدوجہد کے باوجود شعلے ٹھنڈے نہیں ہو سکے۔ فائر فائٹر سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سلمان لودھی۔ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی 4 فیکٹریوں میں خوفناک آتش زدگی کا واقعہ۔ کاسمیٹک کی فیکٹری میں لگی آگ دیکھتے ہی دیکھتے اطراف کی 4 فیکٹریوں تک پھیل گئی۔ آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ایک فیکٹری کا آدھا حصہ منہدم اور اطراف کی 3 فیکٹریوں کو مخدوش قرار دے دیا گیا۔ 2 تو ہم نے ڈینجرس ان کو کنسیڈر کر دیا ہے کہ اب یہ ڈینجرس اسٹرکچر ہے اور کبھی بھی کولیپس ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے ریسکیو 1122 کو یہ پابند کیا ہے کہ کوئی بھی ٹیم ہماری وہ آفینسو فائر فائٹنگ نہیں کرے گی بلکہ وہ ڈیفینسو کرے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب بھی موقع پر پہنچے اور آگ بجھانے کے عمل کا معائنہ کیا۔ 12 فائر ٹینڈر موجود ہیں، 3 سنورکلز موجود ہیں، واٹر بورڈ کا عملہ یہاں پر موجود ہے تاکہ پانی کی سپلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے اسے تیسرے درجے کی قرار دے کر شہر بھر کے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور اسنارکل کو موقع پر طلب کر کے ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ آتش زدگی کے اس واقعے میں کروڑوں روپے مالیت کا سامان جل گیا۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ فیکٹریوں میں آگ کیسے لگی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور اب بات کرتے ہیں عید کے رنگوں کی۔ تو دعوتیں اور سیر و تفریح اپنی جگہ، بڑی عید پر باربیکیو پارٹی نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ پشاور میں عید کے دوسرے دن ننھے تاروں نے مل کر باربیکیو کی محفل سجائی۔ مزید بتائیں گے عدنان طارق۔ عید کے موقع پر روایتی چٹپٹے کھانوں کا سلسلہ جاری ہے۔ میں پشاور میں ایک فیملی میں موجود ہوں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بچے جو ہے انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کر جو ہے باربیکیو کی محفل سجائی ہے۔ آج ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ کل ہم نے قربانی کی تھی اور آج جو ہے ہم نے سب کے لیے باربیکیو رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے اس کو ماما کے ساتھ مل کر اس کو میرینیٹ کیا ہوا ہے۔ آج ہمارے پاپا نے ہمارے لیے ٹکا بوٹی بنائی ہے اور ہم سب کزنز مل کر بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ کل ہم لوگوں نے قربانی کی تھی اور آئس کریم بھی کھائے تھے۔ آج ہم لوگ باربیکیو کا پروگرام سیٹ کیا ہے۔ عائشہ بیٹا نے میری بہت مدد کی ہے، اوکاشا بیٹا نے، وریشا نے، منہا نے، ساروں بچوں نے کی اور آج ان کی گیسٹ اور مہمان بھی آئے ہوئے ہیں کہ بابا ان کو تکے کھلانے ہیں، تو آج ہم تکے بنا کے ان کو کھلا رہے ہیں۔ جی خوشیوں کے ان لمحات کو جو ہے خوب جو ہے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ بچے جو ہے اپنے من پسند جو ہے وہ باربیکیو کے تکے بھی بنا رہے ہیں اور ساتھ خوب سیلفی بھی بنا رہے ہیں۔ جی گھر کے پکوانوں کے بعد اب باری ہے پکوان سینٹر کے تیار کھابوں کی۔ کراچی میں عید الاضحیٰ پر جگہ جگہ بورڈ آویزاں ہیں، گوشت آپ کا، ذائقہ ہمارا۔ شہریوں نے ایسے ہی پکوان سینٹرز کا رخ بھی کر لیا ہے۔ رافع حسین مزید بتائیں گے۔ جی قربانی اور گوشت کی تقسیم کے بعد اب گھر کی خواتین نے یہ فرمائش کی ہے کہ وہ تھک بہت گئی ہیں، اس لیے اب
کھانا باہر سے بنوایا جائے. ریسٹورینٹس پر رش بڑھ گیا ہے. گولا کباب بن رہے ہیں, ہنٹر بیف بن رہا ہے, مٹن چاپس بن رہے ہیں, دھاگے والے کباب بن رہے ہیں, ریشمی کباب بن رہے ہیں, اور بیف کے ساتھ ساتھ مٹن کا بھی جو ہے وہ مزہ لیا جا رہا ہے. آپ کے مسالوں میں ایسی کیا بات ہے کہ گھر کی خواتین نے کھانا بنانے سے انکار کر دیا؟ ہم تقریباً 50 سال سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور 50 سال سے لوگوں ہم پہ اعتماد ہے. ہمارے اعتماد کی وجہ سے لوگ آتے ہیں کیونکہ گوشت لوگوں کا ہے اور ذائقہ ہمارا ہے. تو کیا کیا بنا کے دے رہے ہیں آپ عید کے موقع پر؟ ہمارے پاس ملائی بوٹی ہے, سکھ کباب ہے, گولا کباب ہے, بیف بیاری بوٹی ہے, ران ہے اور انڈر بیف ہے. یہ چیز 4-5 چیزیں ہم نے بنا کے دینا چاہیے. لوگوں کی بڑی تعداد میں جو ہے وہ گھر سے گوشت لے کے آ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گوشت آپ کا اور ذائقہ ان کا تو خصوصی مسالوں کے ساتھ یہ آج کا کھانا جو ہے عید کے دوسرے دن کا تیار کیا جا رہا ہے. اور سیخوں پہ سیخیں اس وقت جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں انگیٹھی پہ, اور گھر جا کے جو ہے پر اس خوبصورت اور اچھے اور ذائقے دار کھانے سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوا جائے گا. جی, بڑی عید یوں تو گوشت کے پکوانوں سے عبارت ہے, لیکن اسلام آباد میں بقر عید پر بھی فاسٹ فوڈ چل رہا ہے. فاسٹ فوڈ کے دلدادہ شہریوں سے ملوا رہی ہیں فرار ابانی. عید قربا کا آج دوسرا دن ہے اور زور و شور سے اس کو منایا جا رہا ہے. ایسے تو آج گوشت والی عید کا دوسرا دن ہے, لیکن یہاں پر اسلام آباد میں فیملیز بیٹھ کے برگرز, گول گپے, فروٹ چاٹ, چنا چاٹ یہ انجوائے کریے. تو ہمارے ساتھ ایک خاتون خانہ بھی موجود ہے. دوپہر کو ہم نے مٹن بنایا تھا, بریانی بنائی تھی, اس لیے ہم نے شام کو انجوائے کے لیے باہر جانا. کل ہمارا کافی ایکٹک ڈے تھا, قربانی کی ہم نے, تو آج بچوں نے کہا کہ ہمیں باہر لے کے چلیں. آج پکنک کا سین تھا ہمارا, گھوم پھر رہے ہیں باہر, آؤٹنگ پہ آئے ہیں. قربانی کا گوشت کھا کھا کے کل سے کافی زیادہ ہو گئے تھے, بس فری اب ہو کر تو پھر یہاں آئے تھے. شہری اب شام میں جیسے جیسے موسم تھوڑا بہتر ہوتا جا رہا ہے تو باہر نکل رہے ہیں, گیدرنگز کر رہے ہیں اور اپنے عید کے دوسرے دن کو یادگار, خوشگوار اور خوبصورت بنا رہے ہیں. جی, واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان کا سفارتی وفد امریکہ کے بعد برطانیہ میں بھی متحرک, کل سے ملاقاتیں ہوں گی. وفد کی رکن سینیٹر شہری رحمان نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا, ہمارا پیغام امن ہے, خطے کو غیر مستحکم نہیں کرنا چاہتے. امریکہ میں بھارتی پروپیگنڈا کا منہ توڑ جواب دیا, انڈین صرف ہندوستانیوں سے ملتے رہے. پاکستان کے خلاف بہت ہی ایک سنگین کیمپین چلائی ہوئی ہے. ہمارا میسج امن کا ہے, خطے کو غیر مستحکم نہیں کرنا چاہتے. ان کا میسج جو ہے کسی کو آج تک سمجھ نہیں آیا سوائے پاکستان کے خلاف باتیں کرنا. یہ جو بھی باتیں کر رہے تھے وہ اپنے انڈین آڈینس سے بات کرنے آئے تھے. پاکستان کا موقف بیان کیا گیا, خاص طور سے پانی کے حوالے سے, انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے. کشمیر ہمارے لیے بالکل کور ایشو ہے اور رہے گا. ہم تو دہشت گردی پر بھی بات کرنا چاہتے ہیں, بلکہ ہمارا تو ایجنڈا دہشت گردی پہ ہماری کمپلینٹس ہندوستان سے تو بہت لمبی ہیں اور شواہد کے ساتھ. عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں سیاحوں کے مانسہرہ کے مشہور تفریحی مقام ناران میں ڈیرے. ٹھنڈے ٹھار موسم سے سیاح فیملیز کے ہمراہ خوب لطف اٹھا رہے ہیں. طاہر شہزاد تنولی کی رپورٹ. ایک طرف ملک میں آگ برساتی گرمی کا راج تو دوسری جانب قدرت کی عطا کردہ جنرل نذیر وادی, نرا میں برف پوش پہاڑ, ٹھنڈے پانی کے شفاف چشمے, دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے حسین نظاروں نے سیاحوں کو اپنے سحر میں جکڑ دیا ہے. ملک بھر سے سیاح بچوں کے ہمراہ نرا پہنچ گئے, جہاں خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو کر اپنی عید کا مزہ دوبالا کر رہے ہیں. We come from Lahore after Qurbani, but we're enjoying the view so much, the lake, the scenery, the hospitality is so nice. ہم لوگ جہاں سے آئے ہیں وہ چکوال شہر کا نام ہے, ادھر بہت سخت گرمی تھی, اس لیے ہم اپنی عید کو یہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہاں پہ بہت اچھا موسم ہے. نرا میں جون کے مہینے میں جاری وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری نے یہاں آنے والے سیاحوں کے گزارے گئے لمحات کو یادگار بنا دیا ہے. طاہر شہزاد تنولی, ARY نیوز, نرا, مانسہرہ. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. لاہور میں عید کے دوسرے روز بھی فلم لو گرو کو دیکھنے کے لیے بے پناہ رش دیکھا جا رہا ہے. فلم بینوں کا کہنا ہے کہ خوبصورت اداکاری, میوزک اور زبردست اسکرپٹ نے مزہ دوبالا کر دیا. سدرا غیاس مزید بتا رہی ہیں. ایکسپیرینس کافی اچھا ہے. اوبیسلی ہمارا اپنا پاکستانی سینما ہے تو وی شوڈ سپورٹ دیٹ, اور وین ایور دیر از اے پاکستانی مووی تو ہم لوگ کا ہمیشہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم آئیں اور اس کو دیکھیں. اینڈ اٹس آلویز نائس ٹو سی آور فلم میڈیا ریوائونگ. پاکستانی مووی سب سے بیسٹ ہے, ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. مائرہ خان اینڈ ہمایوں سعید
are top notch. मायरा खान और हुमायूं सईद को देखने में, क्योंकि काफ़ी देर बाद उनकी मूवी आई है तो इसलिए अब हम आए हैं उनकी मूवी देखने। काफ़ी टाइम के बाद लगा मुझे कि अच्छी कोई मूवी आ रही है। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे सुना कि लाहौरिया जो है वो बकरा ईद के बाद गोश्त से फरागत पाकर जो है वो सिनेमा घरों का उन्होंने रुख किया और उनका ये कहना है कि ये फिल्म जो है वो हुमायूं सईद और मायरा खान की वजह से स्पेशली देखकर आए हैं। सारे काम जो है पहले निपटाए हैं ताकि वो आज सुकून से जो है वो फिल्म को देख सके। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।